میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، غم کے مجبور و بے حال ہیں مولا، ہم کے رنجور و بے حال ہیں مولا، اپنے دامن میں مولا مولا اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ہماری ایگزیکٹو ممبر ہیں مس سائمہ، میں ان کو دعوت دینا چاہتی ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی نعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنے ججز کا تعارف کرانا چاہتی ہوں، بہت ہی زیادہ بڑے اور میرا تعلق شبلی گروپ آف کالجز سے ہے، میں پروفیسر ہوں، اسلامک اسکالر ہوں، گزشتہ 25 سال سے میں درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہوں، اور بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں نے اپنا پیپر جو ہے آرٹیکل وہ میں نے وہاں پریزنٹ کیا ہے، اور شکر الحمدللہ۔ اور میرا جو بیسک ٹاپک تھا وہ تھا خدمت خلق اور صوفی خواتین، مطلب میں نے خواتین پہ ریسرچ کی کہ آج تک انہوں نے سوشل ویلفیئر پہ کیا کیا کام کیا ہے۔ تھینک یو۔ میڈم صبا، پروفیسر صبا صابر، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں جی بزنس اینڈ مینجمنٹ کی سائنس کی، سپیریئر یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی کچھ جی۔ اور ہمارے ایک اور ہماری جو ایگزیکٹو ممبر ہیں مس عشرت، یہ ہماری بہت ہی سینئر ہیں، ان کی اپنی بہت ہی خوبصورت آواز ہے، یہ بہت دل فریب طریقے سے نعت پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور ہماری جو چوتھی ہیں وہ ہے جی پروفیسر ڈاکٹر رفعت ناہید صاحبہ، یہ ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئی ہیں، یہ ان کو اقبال چیئر آف اقبال کا ایوارڈ ان کے پاس حاصل ہے، جو کہ پاکستان میں صرف ایک ہی ہے، پلیز ان کے لیے تالیاں بجائیں، اتنے بڑے آنر کی بات ہے ہمارے لیے، اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ 35 کتب لکھ چکی ہیں، جس کے ہسٹری کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں،
माशाल्लाह आज बहुत ही पढ़े लिखे लोग हमारे पास मौजूद हैं। एक और लाहौर आई यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में भी मैं रही हूँ एज ए डीन फैकल्टी ऑफ फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ, और फिर वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रही एज ए डीन साइंसेज, और फिर वहाँ से सफ़र जो है वो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लेकर आया, जहाँ पर मैंने अपने फ़राइज़ एज ए वाइस चांसलर अदा किए। तो आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और ये मेरे लिए बाइस एज़ाज़ है कि मुझे आज जो होस्ट हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने ये एज़ाज़ बख्शा है कि मैं यहाँ पर एज ए जज मैं उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। थैंक यू। थैंक यू मिस नूरीन, आपके आने के आपके पास ये जनरल गाइडलाइंस है, आपके सामने शीट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे रूल्स ये हैं कि सबसे नंबर 1 जो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, प्रोनाउंसिएशन एंड क्लैरिटी, स्वीटनेस, टोन एंड रिदम ऑफ द रेसिटेशन, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स ईच होगा। थर्ड पॉइंट इज एक्सप्रेशन एंड स्टाइल, दिस इज अगेन फॉर 5 मार्क्स। इसमें आप स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन एंड इमोशनल कनेक्शन एंड डिलीवरी, ठीक है। देन वी हैव मेमोराइजेशन एंड एक्यूरेसी, किस तरह से वो डिलीवर कर रहे हैं, उसके 5 मार्क्स हैं। नो मिस्टेक्स, हेजिटेशंस और फॉरगेटिंग लाइन्स। और फिफ्थ पॉइंट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेकोरम, कि हाउ दे आर प्रेजेंटिंग द नाट। और लास्ट टेक टाइम शुड बी बिटवीन 3 and 4 minutes, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। दूसरा, हमारे जजेस दे आर अपनी आवाज़ से सब लोगों के दिलों में रौनक जगाएं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना है मगर मेरे लिए है कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे
समरा आप तशरीफ़ ले आए। मिस समरा आपका वेट हो रहा है। स्वीडन यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जो इसके अंदर इतना जज्बा है कि वो इतनी दूर से हमारे लिए तशरीफ़ लाई हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास अभी तशरीफ़ लाई है मैडम कुदसिया बतूल ज़िया, ये MPA फैसलाबाद तांदियावाला से है। मिस आंटी रुबीना प्लीज़ इनको, मिस कुदसिया बतूल बेटा आप आ जाएं। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। जज़ाकल्लाह खैर। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, ये पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। अगर हम सबको मोहताज रखे और कभी भी किसी और की मोहताजी जो है वो हमारे करीब ना आए। आमीन। अब हमारी अगली पार्टिसिपेंट हैं मिस ज़ैनब साहिबा, और नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। आ जाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मिस रुबाब प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा सा मेहमानों को एंटरटेन। यार भी मुझरत भी एक निगाह करम, यार भी मुझरत भी एक निगाह करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, सरवरे अंबिया ताजदारे हरम,
رشک فردوس بن جائے دنیا میری، رشک فردوس بن جائے دنیا میری، رشک فردوس بن جائے دنیا میری، ایک لطف نظر مجھ پہ بھی یا نبی، پاس آئے خوشی دور ہو جائے ہم، پاس آئے خوشی دور ہو جائے ہم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے یا نبی، مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم یا نبی، مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ واہ عزیز شان خواجہ کی کیا بات ہے، واہ عزیز شان خواجہ کی کیا بات ہے، جن کی قسمت میں سرکار کی نعت ہے، جن کی قسمت میں سرکار کی نعت ہے، پاس آئے خوشی دور ہو جائے ہم، پاس آئے خوشی دور ہو جائے ہم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے یا نبی، مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم یا نبی، مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ بہت ہی ملیحہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کاش میں تو
جی ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت ریسیٹیشن تھی آپ کی اور آواز میں خاص کشش تھی ماشاءاللہ. جی اب ہماری بہن ہیں حافظہ فاطمہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے. ان کا رتبہ سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف نام جنت کا تم نے سنا ہے. میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے. میں تمہیں کیا بتا دوں میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں. ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے. ان کا رتبہ انبیاء ہے. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے.
بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے ان کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. ہم سب کے لیے رحمت ہے، ہر ایک انسانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے. جزاک اللہ حافظہ فاطمہ. جی اب ہماری نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں مس حسنہ جعفر. یہ بچی ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، یہ ہر چیز میں آگے آتی ہے، ہر چیز میں. ہمارے گرافک ڈیزائننگ کے کورسز ہوئے تھے، اس میں بھی یہ تھی اور کرافٹ میں بھی تھی. بیٹا آپ آ جائیں. حسنہ جعفر. لبنہ کو پلیز ریپلیس کر کے حسنہ جعفر کر لیں، ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوگی. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. اپ کمنگ ٹیلنٹ بیٹا آپ پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ویری گڈ. جی اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں ہماری آرٹسٹ کو، ہے ہماری مس کرن خالد، جو کہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا
जबरील आए झूला झुलाने, लोरी तेजी शाम। सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम, दो जग के सुल्तान भेजे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु। कुफ्र और शिर्क की काली घटाएं हो गई सारी दूर। कुफ्र और शिर्क की काली घटाएं हो गई सारी दूर। मशरिक़ व मग़रिब दुनिया अंदर, मशरिक़ व मग़रिब दुनिया अंदर, हो गया नूर ही नूर। नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह मिस किरण, आपके पास दोनों ही टैलेंट है, आवाज़ का भी और पेंटिंग का भी माशाल्लाह। जी, अब हम सामने पेश करना चाहती हैं जो जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो MPA तांदलिया वाला हैं। प्लीज़ इनको वेलकम कीजिए। सॉरी जी, ये फैसलाबाद से ही है, मुझे किसी ने बताया था ये तांदलियावाना से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप सबका और निगर साहिबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत इवेंट का जो कि मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, हिस्सा बनाया है। तो मैं आपको अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवाऊँगी कि मैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ होती हूँ। माशाल्लाह से मेंबर पंजाब असेंबली हूँ। और उसके साथ साथ मुझे अल्लाह ताला ने एक और भी नेमत से और फजल से नवाजा है कि मेरे वालिद साहब भी हाफिज़ भी थे और शायर भी थे। और उन्होंने, आपने सुनी होगी, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए, शहनशाह बिबा खैर मंगना है तेरी सरकार तो, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। तकरीबन उन्होंने 50+ जो है बुक्स लिखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज़ाज़ है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैं उनकी नज़म आज आपको सुनाना चाहूँगी। माँ दी अज़मत। माँ इको हकीकत विच माँ होंदी होर हकीकी माँ कोई नहीं। जिन्ना पाक मनज़्ज़ा ए माँ नाम दा, इन्ना होर पकीज़ा भी माँ ना कोई नहीं। पुत्तर वास्ते माँ दी गोद वर्गी होर शफकतां भरी भी था कोई नहीं। गूड़ी माँ दे प्यार दी जे गूड़ी माँ दे प्यार दी छां जिन्नी, विच जन्नत फिरदौस ते छां कोई नहीं। छां मननी है जे तू जन्नतां दी, माँ दे दामन दे साए विच जी लिया कर। आबे कौसर दा मज़ा जे लुटना है, पैर धो के माँ दे पी लिया कर। शुक्रिया। वंडरफुल, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब माँ के बारे में। और मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरा नाम शहजादी भी है, इनको शजीना भी कोई कहते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। जी, अब मैं चाहती हूँ कि हमारी मैडम प्रेसिडेंट आएँ, थोड़ा सा आप हमारे प्रोग्राम के बारे में बताएं और जो हम इतने देर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हमारा IWEF जो है, इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर फोरम, जिसकी वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं, वो आएँ। और दूसरी भी मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ एक थोड़ी सी तालियां हमारे एग्जेक्टिव मेंबर्स के लिए चाहिए, जिसकी वजह से ये सारा सामान बना हुआ है, सारा माहौल है, जिन्होंने सारी तैयारियां की हुई हैं आप लोगों के आने के लिए, आप लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे। ये सब इनकी मिलके काविश है। और ऑब्वियसली हमें लीड करने वाली मैडम ने कहते हैं प्लीज़ है ना मौजूद है और शायद काफ़ी नॉन मेंबर्स भी आज गेस्ट आए हैं।
تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر ہم جو کام کر رہے ہیں، میرا پہلے دن سے موٹیو تھا کہ ہم نے ویمن امپاورمنٹ کرنی ہے اور ان کی اکنامک گروتھ کے لیے کام کرنا ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کی بڑی مہربانی سے ہم نے بہت سارے کام کیے، اور یہ فورم ایک سوشل ورک بھی ہے کے ساتھ ہے اور ساتھ انٹرٹینمنٹ. پہلے دن سے یہ ہمارا فورم تھا کہ ہماری خواتین کو انٹرٹینمنٹ بھی ملنی چاہیے، جس کے تحت میں نے پچھلے 2 سال سے بہت بڑے بڑے میلے کرائے، جو کہ ہم نے نیشنلز فارم میں کرائے، جس میں 8000 ماشاءاللہ ہمارے لوگ آئے اور سب نے بڑا انجوائے کیا، اور یہ بڑی قابل فخر کی بات ہے. اور میں آئی ایم ویری مچ پراؤڈ آف مائی ٹیم، جن کے ساتھ ہم مل کر سب کام کر رہے ہیں، کیونکہ اکیلے کا کوئی کام نہیں. ماشاءاللہ میری ٹیم بہت اچھی ہے. سیکنڈلی میں نے اس کے علاوہ جو کام کیے ہیں، ہم نے چلر پلانٹس لگایا آج کل تو ادھر لائٹ میں، اور آج کل ہم نے 2 ٹرکس نکالے ہیں فلڈ کے لیے، اور ایک اور جا رہا ہے ایک آدھ روز میں. اب ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم نے لیبر اسکول کو، میڈم آج لبنہ نہیں آ سکی، کافی حد تک اڈاپٹ کیا. اس میں ہم نے اسپورٹس کمپلیکس بھی بنا دیا، ہم نے ان کو ٹیبل ٹینس وغیرہ سب کچھ مہیا کی، اور ہم نے آئی ٹی لیب بنا کے دی. لیبر اسکول کے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس میں بچوں کی ہم نے آنکھیں چیک کرائیں، جو 3000 بچے تھے، جن میں 80% بچوں کو گلاسز لگی. اور ہم نے کئی ورکشاپ بھی کرائی وہاں پر، کئی دفعہ ہوڈیز ہم نے وہاں ڈسٹریبیوٹ کی، کئی دفعہ ہم نے بہت سی چیزیں وہاں پہ کام کیے. اب انشاءاللہ اگلے ویک میں ہم وہاں گرافک ڈیزائننگ کی کلاسز شروع ہونے لگی ہیں، جس میں 30 سے 40 بچیاں، جن کو ہم نے پرووائڈ کرنے ہیں لیپ ٹاپس، اور ہم نے اپنی ٹیچر رکھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے یہ کام ہو جائے گا. پچھلے 2 مہینے ہم نے اپنے یہاں پہ ہمیں اسکول سپیریئر یونیورسٹی سپیریئر اسکول جو ہے، میڈم عظمیٰ کی توسط سے ہمیں جگہ ملی ان کی آئی ٹی لیب میں. ہم نے وہاں پر گرافک ڈیزائننگ بہت کامیابی سے کرائی، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے کرائی جو انڈر پریولیج بچے ہیں، جیسے کہ SOS کے اور لیبر اسکول کے. آپ لوگ کی تالیاں زور سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ انڈر پریولیج بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کے پاس اسکل ہونا بہت ضروری ہے. اور اس دور میں ماسٹرز، ڈاکٹر، وکیل بننا بھی آپ کو پتہ ہے شروع سے کون کیا، بچوں سے پوچھو کیا میں وکیل بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں جی انجینئر بنوں گا. لیکن اب دور بہت فرق آ گیا ہے، اس میں بچوں نے اسکل سیکھنا ہے. اسکل کے لیے ان کو گرافک ڈیزائننگ کرائے گی. ہم نے اپنا ٹیچر رکھا، ہم نے 2 ٹیچرز رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے اور بھی ہماری اسسٹنٹ تھی، اور الحمدللہ اس کے اوپر ہم نے کام کیا، اور بچے اتنے خوش ہیں. جس میں اب آئی ڈونٹ نو، آپ کافی لوگ ہوں گے جن کو کچھ آ جائے گا پتہ، جس میں ہم نے فوٹو سینس پریمیم پرو شروع کروایا ہوا ہے، اور ساتھ ہم نے ایڈوبی کے جو اس کے ہیں ہمارے ٹولز کے ساتھ السٹریٹر، کارٹون بنانے، ہم نے بہت ساری چیزیں اس سے کرائیں جو اس وقت دور ہے. اور اب دیکھیں وہ بچوں کو کہیں ایڈ بنا دیں، تو میں نے کسی کو کہا کہ بیٹا ایڈ بنا دو گے تو مجھے ایک ڈیزائن بنا دو. انہوں نے کہا جی 1 لاکھ روپیہ ہم لیں گے ایڈ بنانے کا اور چیزیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے کہ بچے ہمارے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی قیمت کیا ہے. یہ کمپیوٹرز کا دور ہے، اور اللہ میاں ان کو کامیاب کرے. اور ہمارے نیکسٹ پروجیکٹ کو، جو کہ رننگ پروجیکٹ ہے، جس میں ہم نے لیپ ٹاپس بھی اور لینے ہیں، اور اس میں کر کے ہم نے اپنے بچوں کو وہاں پہ سب کچھ تیار کر کے دینا ہے، پروجیکٹرز وغیرہ. سیکنڈلی ہمیں ایک اور پروجیکٹ ملا تھا کہ لیبر اسکول کے وہاں پہ میں اس بورڈ کے اوپر ہوں کہ وہاں پہ واش رومز کا بڑے مسئلے ہیں، وہاں پر بہت سارے مسئلے ہیں، تو ان کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ فلڈ ریلیف کے ساتھ بھی ہم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے اتنے سارے کام کیا مجھے اس وقت بھول گئے ہیں، اگر کوئی یاد کرا دے. تو اسکول میں ہم نے میں کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے علاوہ ایک اسکل سکھا سکیں، اور جس پہ میں بہت پراؤڈ ہوں الحمدللہ اپنی ٹیم کا بھی،
اور اپنے اس IWF کے فورم پہ بھی کہ ہم نے بچے ان کو اسکل کی مینجمنٹ کرا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں تاکہ وہ بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں. ہم نے اب یاد آ گیا، میں نے ہم نے آرٹس اینڈ کرافٹ کی بہت بڑی 4 ہفتے بہت بڑی کلاسز ہوئیں، اور اس کے تحت ہم نے حیدرآباد سے اور ہم نے لاہور سے ٹیچرز منگوائے. ہم نے بلو پوٹری کے اوپر کیلی گرافی کرائی، اور پورا ہم نے ان کو آرٹس اینڈ کرافٹ میں کینوس پینٹنگ، ٹوٹ بیگز ہم نے کرائے، اس کے اوپر پینٹنگ اور سلک پینٹنگ اینڈ پاٹ پینٹنگ. ہم نے کافی چیزیں ان بچوں کو سکھائیں، اور الحمدللہ وہ بچہ بڑا کام کر رہے ہیں. SOS کی بھی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا. بلو پوٹری کا ہم نے پورا اہتمام کیا ایٹریم میں، اینڈ وی آر تھینکفل ٹو مس سیم جنہوں نے ہمیں وہاں پر جگہ دی، اور ہم نے وہاں پر کافی سارا 4 ہفتے کام کیا. ہمارا بلو پوٹری کا بہت کامیاب گیا، اتنے لوگ وہاں آئے. اور آپ سوچیں مامو کانجن سے فیصلہ آباد میں پہلی دفعہ ہوا مامو کانجن، جس میں ہم نے وہاں پر کمپیوٹرز دیے تھے، IT لیب بنائی. IT لیب ہم نے لیبر سکول میں بھی بنائی الحمدللہ، اور ہمارے اپنے ممبرز ہی کر رہے ہیں سارا کام. اور اس سے ہم نے پہلی دفعہ فیصلہ آباد میں بلو پوٹری کی ہم نے وہاں پر پوری ورکشاپ 2 دن کی کرائی، وتھ فوڈ وتھ ایوری تھنگ، اور 200-250 بچے تھے. اور میں سوری بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. اس سارے کام کے دوران میں مس نگر شاہد نے اپنے ساری انٹرٹینمنٹ، اپنی ساری ویکیشنز ختم کی، اپنے گھر والوں کو ناراض کیا، کوئی ویکیشنز پہ نہیں گئی، اور سارے کام کرتی رہی ان بچوں کی خاطر. یہ ساری ان کی ایفرٹ ہے، سب کو اٹھاتی ہیں، سب کو جگاتی ہیں، اٹھو کام کرو. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور جو نہیں کرتا اس سے میں لڑتی بھی ہوں کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو میں ڈانٹ بھی دیتی ہوں، میری ڈانٹ بڑے آرام سے سن بھی لیتی ہے. آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جینوئن ہمارا فورم ہے، آپ لوگ آئیں، بنیں اور اس فورم میں کام کروائیں. دیکھیں آپ لوگ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر بندہ تو ہاؤس وائف ہے نا، لیکن لوگ کام بھی کر رہے ہیں، تو آگے ہو کے کریں. آپ اپنی ایکسپرٹیز ہے اس کو لائیں تاکہ ہمارے فورم پہ اس کا فائدہ ہو سکے. اور ہمیں ہر وقت ہم نے ایک زکوٰۃ کمیٹی بنائی ہے جس میں ہماری ایگزیکٹوز ہیں، چند ایک لوگ باہر سے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہر مہینے 10,000 روپے دیتے ہیں تاکہ ہم ٹیچر کے پیسے دے سکیں، تاکہ ہم یہ ورک شاپس کرا سکیں. اب ہم نے آگے جو کرانا ہے الحمدللہ ہمارے ایگزیکٹو ہمارے ساتھ ہیں، چند ایک لوگ باہر سے بھی ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو چلانا ہے الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ مس نگر شاہد. کس لیول کو وہ کیٹر کر رہی ہیں؟ یہ اب ماشاءاللہ سے کھڑی ہوئی ہیں چناب کلب کے الیکشنز کے لیے ایز ایگزیکٹو ممبر. تو میں چاہتی ہوں کہ فیو ورڈ آپ کو کہیں، اور ہمارا جیسے موٹو ہے کہ وومنس کو سپورٹ کرنا ہے، انٹرپرینورس کو بھی، یا ویسے بھی وومن کو ہماری پارٹی ہے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ ان کو ووٹ کریں اور ان کو سپورٹ کریں. مس سبیرہ پلیز کم آن دا اسٹیج. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ کہ مجھے آج یہاں پہ انوائٹ کیا گیا، بہت اچھا لگا. میم نگر کی جتنی بھی ساری ان کی محنت ہے، ان کی جو کاوشیں ہیں لیڈیز کو امپاورمنٹ میں کرنے کے لیے، بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. سہر باجی نے انوائٹ کیا. تو پلیز، میرا نام ڈاکٹر عبیرہ حلیم، میں کینڈیڈیٹ ہوں ایز اے ایگزیکٹو ممبر کمیٹی فرام چناب کلب. تو کائنڈلی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے آپ سب کی سپورٹ اور آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے. پلیز جو بھی ممبرز ہیں مجھے ووٹ کریں، اور جو ان کی فیملی میں سرکل میں جو بھی ان کے آگے کولیگز ہیں، فرینڈز ہیں، تو پلیز انہیں بھی ضرور کہیے گا. پلیز یہ واقعی اس ٹائم بہت ضرورت ہے لیڈیز کو امپاورمنٹ میں لانے کے لیے، کیونکہ لیڈیز کو بھی ریپرزینٹ کرنا چاہیے. اس لیے چناب کلب نے بھی یہی سوچا. ابھی رننگ جو چل رہا ہے اس میں بھی ایک لیڈی ایگزیکٹو ممبر ہیں، انہوں نے بھی کلب کے لیے بہت کام کیا. بہت سارے لوگوں نے ان کو کافی اپریشیٹ کیا. اسی موٹو کو لے کے آگے چلنا میرا ایم ہے. تو پلیز مجھے ضرور ووٹ اینڈ سپورٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اچھا، میں اب مجھے پتہ ہے سب بچیوں کے دل دھڑک رہے ہیں.
کیا ہے، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی محبت سب کے اندر ہے، ہم سب کے دلوں میں ہے. یہ تو صرف ایک چھوٹی سی ہم نے مقابلہ رکھ دیا کہ چلے اس سے ذرا سب میں جذبہ آ جاتا ہے. اب میں چاہتی ہوں ہمارے ججز میں سے کوئی آئے گا یا سب آ تشریف لے آئیں اوپر اور اس کا رزلٹ اناؤنس کریں اور گفٹس دیں سب کو. سب پر پلیز آپ ان کو ذرا سب پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پہ پلیز. سب اسٹیج کے رائٹ پہ آ جائیں میرے پلیز. السلام علیکم. میں پروفیسر نورالصبا شبلی گروپ آف کالجز کی طرف سے پہلے تو میم نگہت شاہد کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے ججز کے پرائز کے لیے سلیکٹ کیا. جس طرح کہ میں اسلامک اسکالر ہوں اور میں کہنا چاہوں گی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج جو مقابلہ نعت کروایا گیا تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ جنہوں نے کائنات میں آ کے رحمت للعالمین ان کا خطاب ہے اور خواتین کو جو شان بخشی، جو فکری، علمی اور جذباتی انقلاب برپا کیا، تو ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پیمانے میں تول نہیں سکتے. سب کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہوتی ہے اور اپنے نبی سے محبت جو ہے وہ بھی ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کا میں کامیابی کا ادھر آ جائے ضروری ہے. سب بچوں نے بہت اچھی نعت پڑھی، سب کے دل میں بہت محبت اور بہت ایک احترام کا جذبہ تھا، لیکن بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو اتار چڑھاؤ دیکھنا ہوتا ہے، جس میں آپ کو تلفظ دیکھنا ہوتا ہے، پروننسیشن دیکھنی ہوتی ہے. تو آپ کے 1-2 نمبر سے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ سب قابل احترام ہیں اور بہت آنر کی بات ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ تشریف لے کے آئے. تو یہ تو ایک دنیاوی جو ہے کہہ لیں کہ فرسٹ سیکنڈ کی جو ہے وہ گیم ہے، لیکن اصل میں آپ سب تعریف کی حقدار ہیں. ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا کیا. تو میں دعوت دوں گی کرسیاں کو اور شمع آپ کو، آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. سیکنڈلی میں دعوت دوں گی ڈاکٹر جہینہ ہاشمی کو. بیٹا ذرا بات سنو بچے، یہ کوشچنس اکٹھے کرتے ہیں، آپ اکٹھے کرتے ہیں پلیز. ادھر ہے نہیں میرا نظر. آسفا بیٹا کام ہے پلیز. میں اپنے ایگزیکٹوز کو بھی کہوں گی کہ وہ سب لوگ اوپر آ جائیں. سب میں اپنے ایگزیکٹوز کو بھی کہوں گی کہ پلیز وہ اوپر آ جائیں. آ جائیں میم سبھی ادھر مڈ میں آ جائیں. ناظمہ جو ہے میڈم پوچھیے کہ فون سے لائٹ نہ یہ بنا لیتا ہوں. السلام علیکم. چلیے کیا کو بلا لو. ججز نے نیکسٹ پہ بلا بہت محبت سے رزلٹ ہے بنایا اور سب کی رائے وہی ہے جو میں نے دی کہ سب نے بہت ہی اوپر تشریف لائیں. اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے
कमल। अस्सलाम वालेकुम कमल। अभी वो उठ के आई। जी थर्ड पोजीशन के लिए महनूर खुरम और नरगिस। थर्ड पोजीशन के लिए महनूर खुरम और नरगिस। बेटे बुके लेके आए। अभी जी तशरीफ लाई है हमारी बड़ी मोस्ट टैलेंटेड डॉक्टर कमल अमीन। ध्यान से कमल, ध्यान से। वो तशरीफ लाई है, ये जीसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है जी। माशाल्लाह मोस्ट एक्टिव विमेन, और ये अभी तशरीफ लाती है, आई गई है। हम तो आपका बुके इंतज़ार करके तो थे। जी सेकंड पोजीशन के लिए थर्ड के लिए महनूर आप आ जाइए स्टेज पे बेटे। महनूर खुरम और नरगिस डॉक्टर कमल अमीन साहिबा वाइस चांसलर जीसी विमेन यूनिवर्सिटी के हाथ से अपना प्राइज लेते हुए। सेकंड पोजीशन हाफिजा फातिमा। जी अब सेकंड हम अब सबसे पहले थर्ड प्राइज जो है उसके लिए अनाउंसमेंट हो गई है जी बेटे नरगिस। भाई मुझे बताओ सर थर्ड प्राइज की अनाउंसमेंट कहाँ है बच्चियाँ? दो हैं, दो उनके मानूर और नरगिस। आपको कैसे दे दिए? अभी हम देते हैं कुछ नहीं, आपको तो खड़ा कराना जी। आपने तस्वीर होगी। चले शुक्रिया बहुत बहुत, आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। बबली आ गई जी सेकंड पोजीशन हाफिजा फातिमा। जी सेकंड हाफिजा फातिमा और इनके साथ दूसरी है महमूद। ये सेकंड पोजीशन की बच्ची है। सेकंड पोजीशन महमूद सुपीरियर कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? सुपीरियर कॉलेज, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से ये बच्ची बहुत दूर से आई थी और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है वो नाम में कमल आपने दे हाफिजा फातिमा सेकंड पोजीशन और महनूर ये सेकंड प्राइज किसका? जी सेकंड प्राइज। आपका क्या नाम है? महनूर। मानूर जी सेकंड। आप कहाँ पे होती है? ये भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की है। और हाफिजा फातिमा हो गया। हाफिजा फातिमा आप आ गए हैं। आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने हाफिजा फातिमा। आपको किसने दिया? दिया है ना किसी ने? आई हॉटस्पॉट हो रहा है सामने देखिएगा। ये सेकंड है जी ये सेकंड है। ये सेकंड आई है जी हाफिजा फातिमा। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से? कॉलेज से? अच्छा ठीक है ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन हफ्सा मुनीर। हफ्सा मुनीर प्लीज क्लैप फॉर ऑल। फर्स्ट पोजीशन हफ्सा मुनीर। हफ्सा मुनीर वेरी नाइस। बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा तलफ़ुज़ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने नात पढ़ी। डॉक्टर कमल अमीन साहिबा मैम निगत शाहिद से अपना प्राइज़ वसूल करते हुए हफ्सा मुनीर फर्स्ट पोजीशन। थैंक यू वेरी मच। अभी एक मिनट कुर्सी और आप दोनों ठहरिए। सर्टिफिकेट्स कहाँ है ये लोग? बुशरा आखिर में मैं चंद अल्फाज जो है मैम निगत शाहिद के लिए कहना चाहूँगी कि जैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही हैं तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, बल्कि आप जैसे मैंने रिसर्च की थी, मैंने बताया आपको उम्महातुल मोमिनीन से लेकर अब तक तमाम ख़वातीन ने एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत काम किया है। हमारे इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है। तब उन ख़वातीन के पास वसाइल नहीं होते थे, उसके बावजूद वो चमड़ा रंग के घर में कोई भी काम करके तो अपने कारोबार करती थी,
सईदा आयशा मुजारकत का काम करती थी, सईदा खतीजा जो थी एक बहुत ही कामयाब बिजनेस वेमेन थी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैडम निगत शाहिद जैसे आप सबके लिए काम कर रही हैं, तो मैं आप सबके कहूँगी कि इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आप उसमें शामिल हों और अच्छे तरीके से जैसे हम ख़वातीन भी काम कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने जो है वो हमें भी थैंक यू जज़ाक। जी हमारे सारे एग्जैक्टिव पे आ जाएं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हो जाएं और आप पर रहमतें नाजिल फरमाएं। जब फरिश्ते दरूद भेजते हैं तो इसका भी यही मतलब होता है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद भेजते हैं तो अल्लाह ताला ने तो किसी से दुआ नहीं करनी, फिर इसका क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दरूद भेजने से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और रज़ामंदी का इजहार करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का ज़िक्र करते हैं, यानी आपका ज़िक्र खैर करते हैं, ख़ास तौर पर हामिलीन अर्श फरिश्तों के सामने। दरूद शरीफ पढ़ने की क्या फ़जीलत है? एक सहाबी ने दुआएं मांगने के लिए वक्त मुकर्रर किया हुआ था। उन्होंने एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दुआओं के लिए जो वक्त मुकर्रर किया हुआ है, मैंने फ़ैसला किया है कि उसमें से आधा वक्त मैं दुआएं मांगूंगा और आधा वक्त मैं दरूद शरीफ पढ़ूंगा। आपने फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर दरूद पढ़ने का वक्त बढ़ा दो तो ये और भी अच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं उस वक्त का 2/3 हिस्सा दरूद शरीफ पढ़ूंगा और 1/3 में दुआएं मांगूंगा। आपने फरमाया ये भी अच्छा है, लेकिन अगर दरूद शरीफ पढ़ने के वक्त को और बढ़ा दो तो और भी अच्छा है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो मैं दुआएं मांगूंगा ही नहीं, यानी जो दुआएं मांगने का वक्त है उसमें तो मैं दरूद पाक ही पढ़ता रहूँगा। आपने फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे दुआओं के लिए और तुम्हारे गमों के मदावे के लिए और तुम्हारी मुश्किलात की आसानी के लिए यही काफ़ी हो जाएगा। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या खुशखबरी सुनाई कि जो शख्स एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर 10 मरतबा रहमतें नाज़िल होती हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बाग में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आपने ज़मीन पर सजदा किया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने देखा कि आपने बहुत तवील सजदा किया, इतना लंबा सजदा था कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम परेशान हो गए, घबरा गए। उनमें से किसी ने सोचा कि शायद आप पर वही नाजिल हो रही है। काफ़ी देर के बाद जब आप उठे तो सहाबा ने हैरत का इजहार किया, परेशानी का इजहार भी किया। आपने फरमाया नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं थी। असल बात ये है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुझे मेरी उम्मत के लिए एक खुशखबरी सुनाई और मैंने उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। वो खुशखबरी क्या थी? वो यही थी कि आपने फरमाया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये खुशखबरी लेकर आए हैं कि जो शख्स मेरी उम्मत में से जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ेगा उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 10 मरतबा रहमतें नाज़िल होंगी। सुभान अल्लाह। खुशखबरी किसको मिल रही है? उम्मत को। रहमतें किस पे नाज़िल होंगी? उम्मत में से जो दरूद शरीफ पढ़ेगा। लेकिन सजदा शुक्र कौन कर रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे औलाद की कामयाबियों को देख के शायद औलाद खुद इतनी खुश नहीं होती जितनी वालिदैन को खुशी होती है। तो वालिदैन और औलाद का जो रिश्ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता उससे बदरजे ऊला बुलंद है। चुनांचे सुबह शाम के अज़कार में लाज़िमन 10-10 मरतबा कोशिश होनी चाहिए कि दरूद शरीफ पढ़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी खुशखबरी सुनाई कि क़यामत के दिन वो लोग आपके करीब तरीन होंगे कि जो आप पर कसरत से दरूद व सलाम भेजने वाले होंगे। और इसी तरह फिर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के हक़ में आपको शिफात की इजाज़त भी दी जाएगी। लेकिन असल में दरूद शरीफ क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर कहा कि कुछ मांगो कि मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूँ, कुछ मांगो। अगर हमें इंस्टेंटली कोई कहे कि कोई 3
ख्वाहिशात बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आप कहें कि कोई बिज़नेस के मामले में, कोई बच्चों के मामले में, कोई दुनिया के मामले में, शायद एंड ऑफ द लिस्ट कहीं हो कि हम जन्नत में भी चले जाएं। लेकिन रबिया बिन काब अल-असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुराफ़क़तक फ़िल जन्ना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जन्नत में भी आपका साथ चाहिए। जैसे मैं दुनिया में आपके करीब हूँ, मुझे वहाँ भी आपकी क़ुर्बत चाहिए। आपने ये नहीं फरमाया कि तुम तो मेरे उम्मती हो लिहाजा बख्शे बख्शाए हो, नहीं, आपने फरमाया फ़ाइनी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, अगर तुम चाहते हो क़यामत के दिन मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकूं, मैं तुम्हारे हक़ में सिफारिश कर सकूं, तो क्या करो, सजदों की कसरत लेकर आना। सजदों से मुराद दो चीज़ें हैं, एक मुराद इबादत का सजदा है, लिहाजा क्या हमारी नमाज़ें पूरी होती हैं, क्या हम वक्त पे नमाज़ पढ़ते हैं, क्या हम सुन्नतों का एहतमाम करते हैं, और कसरत सुजूद, क्या हम नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं। इसी तरह सजदा बमानी सबमिशन है, टोटल सबमिशन। जब इंसान अपने चेहरे को अपने रब के कदमों में रख देता है, इस चेहरे पे क्या है, इस चेहरे पे आंखें हैं, तो मुराद क्या होती है, इलाही मेरी आंखें तेरे कदमों में, तेरी इताअत में इस्तेमाल होंगी, तेरे हुक्म के मुताबिक, मेरे कान तेरे हुक्म के मुताबिक, मेरी ज़ुबान वही कहेगी जो तू सुनना चाहता है, मेरा दिलो दिमाग तेरे कदमों में। दिमाग में क्या है, ये जो फोरहेड है हमारा माथा, जो सजदे में हम ज़मीन पे रखते हैं, गोया अपने रब के कदमों में रखते हैं। इस दिमाग में क्या है, हमारे इरादे हैं, हमारी प्लानिंग्स हैं, हमारी इंटेंशंस हैं। लिहाजा अपना सर सजदे में रखना इज़ अ साइन ऑफ टोटल सबमिशन, कि इलाही हमने अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दिया। लिहाजा इंसान गोया किस बात का इजहार करता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं है, इलाही तेरा दिया हुआ ये दिलो दिमाग है जो मैंने तेरे ही कदमों में रख दिया है। पिछले दिनों मेरे बेटे को फुटबॉल खेलते हुए इंजरी हुई और उसका जो लिगामेंट है वो डैमेज हुआ। वैसे तो मैंने एनाटमी पढ़ी हुई है प्री मेडिकल में, लेकिन मैंने दोबारा नी की एनाटमी पढ़ी और यकीन करें कि मैं जो जो चीज़ पढ़ती जाऊँ, जो देखती जाऊँ कि ये लिगामेंट्स कैसे काम करते हैं। 2 इंच का लिगामेंट और वो मुझे और आपको चलने में कैसे मदद देता है। और अगर वो लिगामेंट डैमेज हो जाए तो ना हम प्रॉपरली बैलेंस्ड वॉक कर सकते हैं, ना हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ना हम सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, ना हम अपने नी को टर्न करके कोई मूव कर सकते हैं। लिहाजा अगर ये हमारा जिस्म होता तो हम कभी बीमार ना होते, अगर इस पर हमारी मर्जी होती तो हम कभी बूढ़े ना होते, हम हमेशा जवान रहते। अगर ये जिस्म वाकई हमारा होता तो दुनिया से कौन जाता, बल्कि सब हमेशा ही जिंदा रहते। लेकिन ये किसी और का बनाया हुआ और किसी और का दिया हुआ ये वजूद है हमारे पास, जो कि एक अमानत है। चुनांचे हर नमाज की हर रकत में हम सजदा करके अपने वजूद को और अपने सर को अल्लाह के कदमों में रख देते हैं कि इलाही ये मेरा वजूद और ये मेरा दिल दिमाग ये तेरा लुती होगा, ये तेरी फरमाबरदारी के मुताबिक काम करेगा। लिहाजा ये शर्त है, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत पाना चाहते हैं क़यामत के दिन, तो ये शर्त है कि हमारी निगाहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई आँखों से हम कोई ऐसी चीज़ ड्रामे फिल्में ना देखेंगे कि जो अल्लाह रसूल को नापसंद करने वाला अमल हो। हमारी ज़ुबान बैक बाइटिंग नहीं करेगी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ज़ुबान अल्लाह की दी हुई है। लहुल खल्क़ व लहुल अम्र, जब उसी की तख्लीक है, चीज़ उसकी है, हुक्म भी उसी का चलना चाहिए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद ही टिप दे दिया, तुम चाहते हो क़यामत के दिन मेरी क़ुर्बत पाओ तो क्या करो, फ़ाइनी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, सजदों की कसरत लेके आना, अल्लाह के ओबीडियंट बन के आना, दुनिया से नेकी और इताअत समेट के आना, और इबादत की और सजदों की कसरत लेके आना। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे। एक सहाबी मस्जिद में आए, उन्होंने आकर आपको कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है,
اور اس محبت کی انہوں نے ایک نشانی بتائی. انہوں نے کہا میں جب اپنے گھر میں بھی ہوتا ہوں میں آپ کی باتیں کرتا ہوں. کیا ہماری زندگی میں بھی یہ نشانی موجود ہے؟ کیا ہم بھی اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں؟ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کے گھروں کو قرآن کی تلاوت کی آوازوں سے پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. کیا میرے اور آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہے تو دس از اے سائن آف بینگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی. اور اگر یہ سائن ہماری زندگی میں نہ ہوا تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو اسی علامت سے پہچانتا ہوں کہ یہ میرے امتی کا گھر ہوگا. درود شریف پڑھنے کی ایک بہت ہی بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب امتی درود شریف پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ درود شریف پیش کیا جاتا ہے. علماء نے فرمایا کہ کچھ امتیوں کے تو نام لے کے درود شریف پیش کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں نے بھیجا ہے، جو جتنی محبت سے، جتنی اطاعت سے اور جتنی آپ کی سامنے سبمیشن اور آپ کی اوبیڈینس میں اظہار محبت کرے گا اتنی ہی وہ محبت سچی ہو جائے گی انشاءاللہ. لہٰذا ان صحابی نے کہا کہ میں اپنے گھر میں جب ہوتا ہوں آپ کی باتیں کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی گھر بازار زندگی کے کاموں میں جب میرا دل گھبرانے لگتا ہے، مجھے آپ کی زیادہ یاد آتی ہے، میں فوراً آ جاتا ہوں مسجد میں اور آ کر آپ کا دیدار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک چیز سے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں تو میں جب آپ مجھے یاد آتے ہیں میں چاہتا ہوں میں آ کے آپ کا دیدار کرتا ہوں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک تو مجھے یہ یقین نہیں کہ میں جنت میں داخل ہوں گا یا نہیں ہوں گا، جیسا کہ مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کریں. جی. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں داخل ہو بھی گیا آپ کا درجہ کہاں ہوگا، میرا درجہ کہاں ہوگا؟ یہ سوچ کے میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. میں وہاں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ میں آپ کو کیسے ملوں گا؟ درجات کا بڑا فرق ہوگا. کیا ہمیں کبھی اس بات کی فکر ہوئی؟ اگر ہمارے بچے ہم سے تھوڑا سا بھی دور رہنے لگے، دوسرے شہر چلے جائیں، دوسرے ملک چلے جائیں، ہمارا دل کھنچنے لگتا ہے. کیا ہمارا دل کبھی کھنچا اس بات پہ کہ آخرت میں قیامت کے دن وہ دنیا ہوگی جس میں اسی زمانے، اسی زمین پہ، اسی دنیا میں ہم بھی ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے؟ تو کیا ہمیں یہ شوق ہے کہ ہماری آپ سے ملاقات ہو، ہم آپ سے دور نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو تقی متقی ہوں گے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. کیا ہوتا ہے جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے؟ مثلا ایک وہ خوف ہے جو کسی کے شر کی وجہ سے ہے. ہمیں سانپ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں الیکٹرک وائر سے ڈر لگتا ہے، ہمیں پہاڑ سے گرنے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ایکسیڈنٹ سے ڈر لگتا ہے. دیٹ از بیکاز آف دا شر. ایک وہ ڈر ہوتا ہے جو کسی کی انتہائی مقام و مرتبے اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. میری سہیلی ناراض نہ ہو جائے کیونکہ میرا اس سے رشتہ ایسا ہے. ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. اب تو ہمیں ماں باپ سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ بچے نہ ناراض ہو جائیں، لیکن ایک وقت تھا جب ہمیں اپنے ماں باپ کے ناراض ہونے کا زیادہ فکر ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ٹھنڈک بنائے. لیکن اینی ویز کسی استاد کے ناراض ہونے کا ڈر ہونا، یہ جو ڈر ہے یہ کیا ہے؟ یہ خشیت ہے. لہٰذا کیا ہمارے دل میں یہ خشیت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہ ہو جائیں؟ علماء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں. صرف ایک گھٹنے کا لیگمنٹ اگر ہمارا ڈیمیج ہو جائے تو ساری دنیا مل کے وہ نہیں بنا سکتی. اگر جو بیٹے کی سرجری ہوئی الحمدللہ از فائن، لیکن جو چیز نیچرلی میرے اور آپ کے اندر اللہ رب العزت نے بنا دی، اور مینسکس ہے جو ہمارے دونوں جو نی جوائنٹ ہے ہمارے اس کے درمیان، کیا ہے اس کے لیے سائنٹسٹ ڈاکٹرز ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، اٹس اے کوشن بٹوین دا جوائنٹ، بٹوین دا ٹو بونز. دیٹ از اے کوشن.
وہ کشن وہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ ہماری جو بونز ہیں وہ رب نہ کرے، ہمیں تکلیف نہ ہو، اور وہ بونز ہمارے جوائنٹ خراب نہ ہو. سبحان اللہ. جس چیز کو میں اور آپ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمارے وجود کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے رب نے ہمارے اندر وہ کچھ پیدا کیا. لہٰذا کیا کرو، رب کے دیے ہوئی نعمتوں اور اس کے احسانات کی وجہ سے اپنے رب سے محبت کرو. چنانچہ جو ایسا کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے، وہ شخص ہوگا تقیٌ، جو متقی ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا، اور حیّن لین. حیّن کیسا ہوگا؟ بہت آسان ہوگا، ایزی ٹو مینیج، ایزی ٹو ٹاک ٹو، ایزی ٹو ڈیل ود. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے بات کریں بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، ہوا بن جاتا ہے. وہ کلوزسٹ ریلیشن میں بھی ہوں تو لوگ ان سے کچھ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اجنبی بھی ہوں تو وہ اپنے ہی لگتے ہیں. لہٰذا ایسا شخص جو حیّن ہے، ایک ایزی انسان ہے. پچھلے دنوں ایک میں نے میسج بھی پڑھا، بہت ہی مجھے اچھا لگا کہ اس کا کوئی نام تھا سیف ویمن. سیف ویمن، اور وہ اس بارے میں تھا کہ آپ ایک سیف ویمن بنیں اور آپ اپریشیٹ کریں ان لوگوں کو جو اپنے ان ساتھیوں کو جو آپ کے لیے سیف ویمن ہیں. کون ہوتی ہے سیف ویمن؟ انہوں نے کہا جس کے ساتھ آپ کو پریٹینڈ نہ کرنا پڑے کہ وہ کون ہے، بٹ شی ایکسیپٹس یو اینڈ شی لوز یو اینڈ شی ریسپیکٹس یو ایز یو آر. سو شی از دا سیف ویمن فار یو. بی اے سیف ویمن فار ون انادر. تو ایک ایسا انسان جو کہ آسان ہو، اور تیسری صفت لین، بہت نرم ہو. بات کرنی ہے، یو شوڈ بی سافٹ اسپوکن، یو شوڈ بی سافٹ ہارٹڈ، یو شوڈ بی ایزی ٹو ڈیل ود. ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے ہوں گے، ان کا مزاج ایسا ہوگا. لہٰذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوزسٹ ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. ان صحابی کو فکر تھی میں اپنے نبی سے دور نہ ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں اس دن بھی آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے درجے میں بڑا فرق ہوگا، میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر یاد رکھنا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہوگا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مختلف مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ خوشخبریاں سنائیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد کسی بھی دوسری بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ ہم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے ہم محبت کرتے ہوں گے. چنانچہ انہوں نے کہا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے، عثمان سے، علی رضی اللہ عنہم سے محبت کرتا ہوں. لہٰذا جو سچی محبت کرتے تھے وہ کانفیڈنٹ تھے کہ سنس وی آر سنسیئر ٹو دیم، وی آر اوبیڈینٹ ٹو دیم، سو انشاءاللہ وی ول بی ود دیم. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اللہ کی سچی محبت ہمارے دل میں ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی. لیکن اگر ہم صرف باتیں کرتے رہیں تو ہماری کوئی بھی سہیلی اگر ہمیں لپ سروس تو بہت دے، باتیں تو بہت کرے، بٹ پریکٹیکلی شی از نو ویئر، جب ہم اس کو کال کریں تو ہم اس کی ان زبانی باتوں کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. سو ویری سملر، ہم اللہ رب العزت کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زبانی محبت کے دعووں کی بیس پر وہ نہیں پا سکیں گے جو ادروائز ہم پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے محبت کرنے والے بندوں میں شامل فرمائیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ والوں کے لیے اس سے بہتر، اس سے روشن دن کوئی نہیں تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے. اور مدینہ والوں کے لیے
اس سے سیاہ دن، اس سے ڈارک ڈے، تاریک دن کوئی نہیں تھا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ مدینہ سے ایک شخص قریب کی کسی بستی میں گیا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے مدینہ والوں کے صاحب کا انتقال ہو گیا، کیا حال ہے مدینہ والوں کا؟ انہوں نے کہا مدینہ والوں کی زندگی پر اندھیرا چھا گیا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گروہوں میں بیٹھتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں رہی تھی، کام، کاروبار، مویشی، مال، گھر، کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا اتنا غم تھا ان کے دل پہ، وہ صرف صبح اٹھتے تھے اور اکٹھے کہیں بیٹھ جاتے تھے گروہوں کی شکل میں، آپ کا ذکر خیر کرتے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرواتے، آپ کو یاد کرتے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے۔ اس شخص نے کہا مدینہ والے جب اپنے صاحب کو یاد کر کے روتے ہیں، ان کے سینے ایسے کھڑکتے ہیں جیسے ابلتی ہوئی ہانڈی سے آوازیں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تو اس میں کھجوروں کے درخت تھے، آپ ایک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے۔ جب مسجد کی تعمیر ہوئی تو باقی سارے درخت نکال دیے گئے، کاٹ دیے گئے، ایک درخت کا تنا باقی رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے خطبہ دیتے۔ ایک خاتون تھی، انصاریہ صحابیہ تھی، ان کا بیٹا ایسے ہی تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا جیسے کارپینٹرز ہوتے ہیں۔ ان صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اجازت دیتے میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں بنوا دو۔ ان صحابیہ نے اپنے بیٹے کو کہہ کے 3 اسٹیپس ممبر بنوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جس دن وہ ممبر لا کے مسجد میں رکھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اس کھجور کے تنے کے پاس نہیں رکے، آپ آگے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا رونے لگا، اس سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے بلکتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے، واپس پلٹ آئے، واپس آ کے آپ نے اس کھجور کے تنے کو ایسے اپنے ساتھ لگایا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو تھپکی دی، اس کو سہلایا جیسے روتے ہوئے بچے کو سہلاتے۔ صحابہ فرماتے اس تنے سے جو رونے کی آواز آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ رکنے لگی اور آخر وہ تنا خاموش ہو گیا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی جدائی میں کبھی نہ رویا ہو، اس کا درجہ تو اس کھجور کے تنے سے بھی کم ہے کہ وہ کھجور کا تنا بھی آپ کی محبت میں رویا۔ ہم کتنے آنرڈ ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن کے انگلی کے اشارے سے اللہ رب العزت نے شق قمر کا معجزہ دکھایا، جن کے لیے دنیا والوں نے اگر دروازے بند کیے، اللہ رب العزت نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ آپ کو معراج کے آنر دیا گیا، سدرۃ المنتہا جہاں سے آگے جبریل امین علیہ السلام نے معذرت کر دی کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا گیا۔ سبحان اللہ، ہم کتنے آنرڈ ہیں۔ قیامت کے دن ہر نبی کو موقع دیا جائے گا اپنی امت کے حق میں سفارش کرے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نہیں 2 نہیں 3 بار موقع دیا جائے گا۔ That is called شفاعت کبریٰ۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ شفاعت کریں گے امت کو بڑا حصے کی بخشش ہوگی، دوسری بار، پھر تیسری بار، اب پھر آئیں گے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تیری امت میں سے کون باقی رہ گیا کہ جس کی بخشش نہیں ہو سکی؟ آپ فرمائیں گے یا رب اب میری امت میں سے صرف وہ لوگ باقی رہ گئے۔ قرآن جن کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، جن کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا ہے۔
قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اگر قرآن جس کے خلاف کسی کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو گیا، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو قرآن کی بات کو کینسل کرے؟ ناٹ پاسبل۔ چنانچہ آپ نے فرمایا پہلی، دوسری، تیسری بار شفاعت کے باوجود قرآن جن کے خلاف کھڑا ہے ان کے حق میں سفارش نہیں ہو سکی۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن گواہ بن کے آئے گا، یا یہ تیرے حق میں گواہی دے دے گا یا یہ تیرے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج ہم بول سکتے ہیں قرآن خاموش ہے، کل ہم خاموش ہوں گے قرآن بولے گا۔ کہ ہمارے لاؤنج میں کیا ہوتا تھا، ہماری وہ زبان جو رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ریسٹ آف دا ایئر یہ زبان کیا بولتی تھی؟ ہمارے وہ کان جو قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، ادروائز وہ کیا سنتے ہیں؟ اللہ کرے یہ قرآن ہمارے حق میں گواہ ہو، اور اللہ کرے ہم اس کی طاقت ہو اور یہ ہماری طاقت ہو۔ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی امانت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ قرآن میری اور آپ کی زندگی کے امتحان کی ٹیکسٹ بک ہے، سلیبس ہے۔ لہٰذا جیسے ہمارا بچہ کہے کہ مجھے تو انگلش بہت اچھی آتی ہے یا اردو بہت اچھی آتی ہے، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اوپن دا ٹیکسٹ بک، اور میرا خیال ہے کہ میں سب ایگزامس کلیئر کر لوں گا، نہیں، ہم اس کو کہیں گے بیٹا یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جنرل نالج از سم تھنگ ایلس، بٹ اف یو ہیو ٹو پاس این ایگزام یو ہیو ٹو فالو دا انسٹرکشنز، یو ہیو ٹو نو دا ایگزیکٹ سلیبس، دا ٹیکسٹ بک۔ اس کے بغیر خالی باتیں کر کے تو ہم دنیا کا ایگزام بھی پاس نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ کی زندگی کا بڑا ہی مشکل امتحان ہے۔ یہاں سے قدم اٹھیں گے اور وہ جس قبر میں جائیں گے، اللہ کرے وہ میری اور آپ کی سرخروئی کا وقت ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے اس کے جو خود انکار کر دے۔ صحابہ نے فرمایا وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کر سکتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرا اوبیڈینٹ ہے، جو میری بات کو فالو کرے گا وہ ہے دخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، جس نے میری بات کو ریفیوٹ کیا، میری اوبیڈینس کو ریفیوز کیا، فقط ابا، اس نے جنت میں داخل ہونے سے ریفیوز کیا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا اور آپ سے محبت کرنا وہ صرف ایک زبانی بات نہیں ہے، وہ عمل کا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس امتحان میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین اور اساتذہ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہماری پیاری استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا دے۔ الہی ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، ہمارے لیے دل کا سکون بنا دینا۔ اللہ فتنوں کے اس طوفان میں ہماری شرم و حیا کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں، بچیوں، عورتوں، مردوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما۔ الہی تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی مشکل میں ہے ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ یا اللہ جہاں کسی نعمت کی محرومی ہے اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا فرما، جہاں کوئی تنگی ہے وہ سطح پیدا فرما۔ الہی تمام بیماروں، مریضوں، زخمیوں کو شفا عطا فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دینا۔ ہمارے پیارے رشتوں میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے، الہی ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمیں موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، قرآن کو الہی درست پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔
یا اللہ قیامت کے دن ہمیں منافقوں میں کھڑا نہ کرنا. الہی ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما, ہمارے کانوں, ہماری زبانوں اور ہمارے دلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہماری طرف سے شکر قبول فرما. ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا کرنا. یا اللہ ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمانا. الہی ہمارے حسنات کو وزن دے دینا, ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا. اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. الہی ہم اپنے تمام معاملات کو تیرے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے سارے کاموں کی بہترین تکمیل کر دینا, ان کا بہترین انجام کر دینا. الہی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا. الہی ہمارے سوا تیری بندیاں تو بہت ہیں, تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے. ہم صرف تجھے پکارتی ہیں, ہمیں عطا کرنا, ہمیں محروم نہیں کرنا. الہی ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے, ہماری پریشانیاں دور کر دے, ہماری مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ اس مقام پہ اور ہم سب کے گھروں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. الہی ہمارے گھروں کو محبت اور سکون کے گھر بنا دینا. اللہ ہمارے گھروں کو ڈراموں اور فلموں اور میوزک کے نہیں, یا اللہ قرآن کے گھر بنا دے, سجدوں والے گھر بنا دے, اپنی اطاعت کے گھر بنا دے. اللہ ان گھروں میں رہتے ہوئے جنت کے محل تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی اپنی رحمت سے اس جنت تک ہمیں پہنچا دے. الہی جہاں وہ جوانی ہوگی جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہ ہوگا, وہ نعمتیں ہوں گی جن کو کوئی زوال نہ ہوگا. الہی وہ خوشیاں ہوں گی جن کے پیچھے کوئی غم نہ ہوں گے, اور سب سے بڑھ کر الہی تیری رضا ہوگی. یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امتی بنا دینا. الہی